बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। आपसे गुजारिश है कि जब भी किसी का वीलॉग देखें, संजीदा काम जिसका भी है, उसको देखने के शुरू में आगाज़ में ही लाइक कर दें और शेयर भी करें और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। खैर के और अल्लाह की मोहब्बत के सफ़र में एक दूसरे के बाजू बनने की कोशिश करें। आज मुझे कुछ गुजारिशात करनी है कि जो शेख मुकर्रम उसके हुकूक क्या हैं। शेख मुकर्रम किसको कहते हैं? वो शख्स जिसके हाथ पे आप बैयत इरादत करते हैं। बैयत करते हैं इस नीयत से कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत हासिल करने के लिए आप जो तालीम देंगे, आप जो मुझे तरीक़ा सिखाएंगे, आप जो मुझे उसूल व ज़वाबित और शराइत सिखाएंगे, उसकी मैं पासदारी करूँगा और करूँगी। और आपके पास जो सिलसिला फैज़ का है, आपके पास जो अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता तय करने के लिए जो असबाग हैं, वो दर्जा बदर्जा मैं आपसे सीखूँगा या सीखूँगी। और गैर मशरूत आपके सामने मैं ख़ुद सरेंडर करता हूँ और अपने खुद सुपुर्दगी जिसे हम कहते हैं, अपने आप को किसी के हवाले कर देना। जैसे हम मैयत जो है वो गुस्साल के हवाले हो जाती है, जैसे कपड़ा दर्जी के हवाले हो जाता है सिलने के लिए, इसी तरह जो मुरीद होता है वो शेख के हवाले हो जाता है। मुरीद का मतलब क्या है? अल मुरीद मन ला युरीद, मतलब क्या है कि मुरीद वो होता है जिसका अपना कोई इरादा ना हो, जो जजमेंटल ना हो, जो एनालिसिस ना करता हो। क्यों एनालिसिस करना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन जब आपने किसी शख्स में वो तमाम शराइत देखी, आपके दिल ने पानी पिया, आपके दिल में खुब गई शख्सियत, आपके साथ उसका ताल्लुक़ मोहब्बत और इरादत वाला पैदा हो गया और उसके पास बैठने से आपको सुकून महसूस हुआ और उसके पास बैठने से अल्लाह के ज़िक्र का ज़ौक़ पैदा हुआ और उसके पास बैठने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हुई, उसके पास बैठने से नमाज़ पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ना शुरू हो गया, उसके पास बैठने से रिक्कत पैदा होना शुरू हो गई, उसके पास बैठने से दिल कल्ब में सोज़ो गुदास पैदा होना शुरू हो गया, नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ना शुरू हो गया और गुनाहों से एक तरह से घिन और नफ़रत आनी शुरू हो गई। आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया और आपके अंदर एक रूहानियत, एक नूर की कैफियत पैदा होना शुरू हो गई। ये उसकी सोहबत में बैठने से, उसकी तवज्जो के लेने से, उसकी तकरीर, नसीहत, गुफ्तगू को सुनने से आपको हासिल हो गई और आपका दिल उसकी तरफ झुक गया। तो आपने उसमें शराइत देखी, अक़ायद के मुताबिक सहीह अक़ीदा सुन्नी भी है और दीन का जो ज़रूरी इल्म है, शरीयत का जो ज़रूरी इल्म है वो उसको दस्तयाब है। उसको किसी एक बुज़ुर्ग से कम किसी एक सिलसिले में इजाज़त और खिलाफत है और उसने सलूक अपने शेख से तय किया हुआ है और वो उसका ज़ाहिर सुन्नत के ऐन मुताबिक है, शरीयत मुतहरा का पाबंद है, सूदी लेन देन से पाक है, कादियानियों से शदीद तरीन नफ़रत रखता है और उनको जहन्नम का कुत्ता और झूठा तसव्वुर कर यकीन रखता है उन पे इसी तरह का, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन मानता है और कोशिश करता है कि उसके दिल में मखलूक़ खुदा की मोहब्बत है और मखलूक़ खुदा के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें और दुआएं करता है। तो अब ऐसे और दुनिया से कता ताल्लुकी की तरफ है। आम तौर पे दुनिया जिन चीज़ों में फंसी उलझी हुई है उनसे निकला हुआ है। आपको लगता है कि इसका दामन काबिल कदर हद तक पाक साफ़ है। दुनिया के मामलात से, दौलत की तलब से, शोहरत की तलब से, शहवात से, लज्जात से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से उसको अल्लाह ने काफ़ी हद तक बचाया हुआ है। तो ऐसे में आप उसके सामने फिर ख़ुद सुपुर्दगी करेंगे। ख़ुद सुपुर्दगी क्या है कि अपनी अक्ल की बात नहीं मानेंगे, अपने नफ्स की बात पे नहीं चलेंगे, बल्कि अपने नफ्स की तहज़ीब के लिए और अपने कल्ब की सफाई के लिए उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे। और फिर वो आपको सिखाएंगे इस्तग़फ़ार पढ़ो तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, वो आपको सिखाएंगे कि अल्लाह का ज़िक्र करो तो ज़िक्र करेंगे, कल्बी ज़िक्र सिखाएंगे तो उसके ऊपर मुदावमत करेंगे, अगर जहरी ज़िक्र सिखाएंगे तो उसके ऊपर मुदावमत करेंगे, और कोई काम आपको बताएंगे उसके ऊपर आप पाबंदी करेंगे। और जब तक वो आपका सबक नहीं बदलेंगे आप उस सबक को तवातर के साथ पढ़ते रहेंगे और अपनी मुसलसल इस्लाह करते रहेंगे। तो ऐसी शख्सियत अगर आज के ज़माने में दस्तयाब हो जाए, वैसे कि मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में जो ज़ाहिर उलमा हैं उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा वतीरा बना लिया है, तो मकसद मदरसा बड़ा बनाना, बड़े चंदे इकट्ठे करना,
بڑا مال اسباب اکٹھا کرنا اور پھر اس مال اسباب کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس کے اوپر اس میں تصرف کرنا۔ پیروں کا کام بھی یہی، بڑی خانقاہ بنانا، بڑا عرس کروانا، بڑی اجتماع، بڑی محفلیں کروانا، اور پھر اس میں سے مال اکٹھا کرنا، لوگوں سے ہدیے اور نذرانے اکٹھے کرنا، اور پھر وہ ہدیے اور نذرانے اس دین کی فروغ اور فوز و فلاح کے بجائے اپنی جان پہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اور بڑی گاڑیاں رکھنا، بڑے کپڑے پہننا، بڑے جبے پہننا، بڑے مہنگی دستاریں باندھنا، اور غزہ جائے اسرائیل کی آغوش میں، ویسٹ بینک جائے اسرائیل اور زیونسٹ جو ہیں ان کے قبضے میں، وہاں پہ 4000 بچے شہید ہو جائیں، پانی کی ایک بوتل آپ پہنچا نہ سکیں، جہاں پہ ایجپٹ خاموش، جہاں پہ اردن خاموش، جہاں پہ شام خاموش، جہاں پہ لیبنن خاموش، جہاں پہ سعودی عرب خاموش، جہاں پہ UAE خاموش، جہاں پہ پاکستان خاموش، ساری مسلمان سلطنتیں، بادشاہتیں خاموش، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، انہوں نے بھی آوازہ بلند نہیں کرنا، انہوں نے بھی حق کی بات نہیں کرنی، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس لائن میں قطار لگا کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مجھے 500 کا نوٹ دے رہے ہیں، 1000 کا نوٹ ہدیے میں پیش کر رہے ہیں، یا 5000 کا نوٹ ہدیے میں پیش کر رہے ہیں، اور اسی کو سمجھنا کہ یہ دین کا کام ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم۔ تو جب یہ سب بھی نہ ہو، اب جب کبھی آپ کو کوئی ایسی کسی کو شخصیت نصیب ہو جائے، بنیادی طور پہ شیخ کا کیا کام ہے؟ شیخ مکرم کا کام ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو روٹی پکا کے کھلائے گا، آپ کے لیے سالن بنائے گا، آملیٹ بنائے گا، آپ کے کپڑے دھوئے گا، استری کرے گا؟ نہیں، اس کا کام ہے، وہ دلوں کے دھوبی ہوتے ہیں، ان کا کام ہے انسان کے قلب کو اللہ گناہوں سے پاک کرنا، مختلف قسم کے علائشوں سے پاک کرنا، اس کو دھو دینا، اس کو صاف کر دینا، اس کو بیت الرحمن بننے میں مدد دینا، اور ذکر کی ایسی توجہ کر دینا کہ قلب انسان کا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے۔ پیر کا بنیادی کام، شیخ مکرم کا بنیادی کام ہے کہ وہ فیض رساں ہو۔ فیض رساں کا مطلب کہ اس کے قلب میں نور ہو، اور اس نور کو وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں میں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں، وہ لوگ جو ان سے ارادت رکھتے ہوں ان میں، وہ لوگ جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہو، ان کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب وہ جو مرید ہے، وہ جو طالب ہے، وہ اس شیخ کے سامنے بیٹھا ہو، یا اس کے سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہو، بھلے چاند پہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھلے اینڈرومیڈا گیلیکسی پہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ والا نور جو اس کے قلب میں ہے، وہ اس نور کو اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اللہ کے نبی کے صدقے میں، ان کی خاص نگاہ کرم سے اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اس نور کو ٹرانسفر کر کے اس بندے کو جو اینڈرومیڈا گیلیکسی میں بیٹھا ہے اس کو ٹرانسفر کر دے، اور اس کے لطائف کو جاری کر دے، اس کے باطن کو روشن کر دے۔ یہ صلاحیت، بنیادی کام یہ ہے کہ وہ فیض رساں ہو۔ اب یہ فیض رساں ہو گیا شیخ، اب کیا ہے؟ اب حقوق کیا ہیں اس کے؟ حقوق یہ ہیں کہ جس کسی شخص نے آپ کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، آپ کے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا، دین سے آپ کے تعلق کو بڑھا دیا، سود سے آپ کو بچا دیا، قادیانیوں کے حملوں سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کر دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور محبت دل میں پیدا کر دی، اور نماز اور اعمال آسان کر دیے، اور آپ کو ایک مجاہد بنا دیا، آپ کو اللہ کا عاشق بنا دیا۔ اب آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ تمام کام جو دنیا میں ضرورت ہوتی ہیں انسانوں کو، ان سب کاموں کو آپ کریں گے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، بجلی کا، گیس کا، پانی کا، تعلیم کا، بیماری کا، خوشی کا، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، جو بھی ان کی اس انداز کی جو بشری ضرورتیں ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کروں، اس میں خاموشی سے، عاجزی سے، انتہائی ادب و احترام سے اپنا طرف سے اپنا حصہ پیش کروں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس کا کام ہے جس نے بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پہ؟ وہ شیخ جو شیخ فیض رساں شیخ ہے۔ تو اب بجلی کا بل بڑھ گیا، گیس کا بل بڑھ گیا، بچوں کی فیس بڑھ گئی، گھر میں کوئی آفت آ گئی، گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، اب شیخ مکرم کا کیا کام ہے؟ اس کا کوئی کام نہیں۔ اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مزکہ و مصفہ رکھے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرے، کسی سے دل میں طلب نہ رکھے کسی قسم کے مال کی، اور وہ جو بنیادی کام ہے اس میں اس کو مہارت اور مداومت نصیب ہو، اور وہ
باقیوں کا ایمان بچانے کے لیے، ان کو شیطان اور نفس کے پھندے سے نجات دلوانے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کرے، اور پھر اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جنہوں نے ان کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سونے کے برتن میں کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ وہ جو بھی کھانا کھانا چاہتے ہیں یا وہ جس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کے معاملات سے آپ اس کو آزاد کر دیں، تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے، تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو اس فیض کو پہنچا سکے اور آپ کے اندر ایک مستقل انقلاب برپا کر سکے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب اپنے شیخ مکرم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو مجھے ایک فکر لاحق ہوا کہ یہ جو پانی پیتے ہیں، یہ پانی جگہ جگہ سے پیتے ہیں، مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں، تو ان کو جو پانی دستیاب ہوتا ہے وہ پانی صحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس کا تجربہ مجھے اس طرح ہوا کہ مجھے کمر میں ایک تکلیف تھی، اور مجھے آج سے کئی سال پہلے کی، 1 دہائی شاید ہو گئی ہے اس بات کو، پہلے کی بات ہے، مجھے کراچی کا سفر کرنا پڑا، میں بیمار تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا دیکھو میں دوائی دے رہا ہوں، یہ کھا لو اور چلے جاؤ، لیکن پانی نہیں پینا کہیں کا بھی۔ مجھے اس بات کا بڑا زوم تھا کہ کراچی تو میرا اپنا گھر ہے، وہاں کا پانی کیا، میں تو دنیا میں پاکستان میں جہاں کہیں کا بھی پانی پیتا ہوں وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو مجھے نہیں، اس نے کہا لیکن میری بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، پانی نہیں پینا، پانی کی ایک بوتل جیب میں رکھنا۔ تو میں نے نیسلے کی ایک چھوٹی پانی کی بوتل جیب میں رکھی اور میں نے اس کو مینٹین کیا۔ مجھے اتفاق سے 10-12 دن رہنا پڑ گیا۔ جب میں 10-12 دن وہاں پہ رہا تو میں نے دیکھا کہ میں ہر سارے کام بھاگ بھاگ کے کر رہا ہوں، میری کمر میں درد نہیں ہو رہا، مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی، مجھے بار بار لیٹنا نہیں پڑ رہا، اور میں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو مجھے اتنا زیادہ بہتر فٹنس محسوس ہو رہی، اتنی ویلنس کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تو اندازہ یہ ہوا کہ میں نے پانی نہیں پیا کہیں سے بھی، میں پانی ہی نیسلے کا پی رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بہتری محسوس ہوئی، بغیر کسی دوائی کی مجھے لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے نا اپنے شیخ کو پانی مہیا کرنا ہے۔ تو میں نے پانی کی بوتلیں کوشش کی کہ ڈھیر ساری خرید لوں، اور کچھ نہیں تو جب کبھی گھر ہوں تب تو پئیں نا، تو وہ میں نے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو میلامائن کے برتن ہیں اور یہ دوسری برتن ہیں، ان میں کھانا کھانے سے جو یہ صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی برتن ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پلاسٹک ہمارے بلڈ میں، ہمارے مائکروبز میں چلا گیا، معدے میں چلا گیا۔ ہم ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس نے پلاسٹک کھایا ہوا نہیں ہے۔ تو صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یا تو مٹی کے برتنوں میں آدمی کھانا کھائے یا پھر تانبے اور پیتل کے برتنوں میں کھانا کھائے۔ تو میں نے ایک خاص قسم کا آب خورا خریدا، پرانے برتنوں میں سے ایک آب خورا خریدا، 2-3 پلیٹیں خریدیں، ایک بڑا سا گلاس خریدا، اس طرح کی کچھ چھوٹی سی چیزیں خریدیں، اور پھر میں نے ان کو کلئی کروایا۔ تو میں نے جس نے کلئی کرنی تھی اس نے کہا میں اس کا کلئی کرنے کا 1000 روپے لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں 2000 روپے دوں گا، لیکن بہت بہترین کرنا، میں نے اپنے شیخ کو ہدیے میں پیش کرنی۔ اور پھر میں نے وہ برتن سارے کلئی کروا کے پیک کروائے، اور پھر یہاں سے کوریئر کر دیے۔ اور حضرت حیران بھی ہو رہے تھے ان کو دیکھے کہ یہ کیسے میں اس کو مینٹین کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ کر سکیں تو کوئی نہیں، لیکن جب آپ گھر میں کھانا نوش فرمائیں تب تو آپ کر سکتے ہیں مینٹین، تو اس میں کھانا کھائیں، یہ صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جو ہم سے بھلا ہو سکا، میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی ایسی ضرورتوں کا جو لوگوں کی نظر انداز کرتے ہیں، ان محبت کرنے والے لوگ ان ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں مجھے بتائیں کہاں پہ ایسے لوگ، ایسے شیوخ دستیاب ہیں جو فیض رساں بھی ہوں اور بے ضرر بھی ہوں اور دنیا سے لا تعلق بھی ہوں؟ اگر دستیاب ہو جائے تو یہ بڑی دولت ہے۔ ہمارے ایک استاد دوست تھے، وہ بڑے محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں کہ 100 بھیڑیں نہ پالو، ایک شیر پال لو۔ آج کے زمانے میں آپ بڑے سے بڑا غم لے کے چلے جائیں اپنے پیر کے پاس، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، آپ کی 2 منٹ بات سننے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کہیں جائیں بھائی ہم نے دعا کر دی، اس سے آگے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی غم زدہ شخص آ گیا ہے، وہ اگر بیمار ہے تو دوا کے ذریعے اس کا علاج کرو، اس کے اوپر کوئی نحوست کے اثرات ہیں تو ان اثرات کو دور کرنے کی کوشش کرو، وہ نظر بد میں پھنس گیا، اس کی نظر بد اتارنے کی کوشش کرو، وہ کسی سماج کے کسی جھگڑے میں پھنس گیا تو اس کا جرگہ، اس کی صلح، اس کی ناراضگی جو وہ اس میں کوشش کرو، قانون کی اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو قانونی مدد مہیا کرو، اس کے اوپر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں تو ان جادو جنات کے اثرات میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرو، اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، وہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی تڑپنا شروع کر دو، وہ غم زدہ ہے تو آپ بھی غم زدہ ہو جاؤ، وہ بیمار ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاؤ، آپ
جس طرح اپنے آپ کو اس تکلیف میں سے نکالتے ہو اسی طرح اس کو نکالنے کی کوشش کرو، اس کی بار بار خیریت پوچھو، اس کے لیے بار بار دعائیں کرو، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسپاغ پڑھو، اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرو، اس کو تعویذ لکھ کے دو، اس کو شیطانی اثرات میں سے نکالنے کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے اس کو جو بھی تکلیف ہے اس تکلیف کو میں سے نکالنے کی آپ کو مہارت ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے پہلے دن کے بچے ڈے 1 کے جو بچے کو جس طریقے سے پیمپرائز کیا جاتا ہے ویسے اس کو پیمپر کرو، اور کسی طریقے سے اس کو اس تکلیف میں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جب وہ تکلیف میں ہو اس کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہو، جب وہ تکلیف میں نہ ہو خوش ہو تو پھر بھلے اس سے رابطہ نہ کرے، اب اس کا کام ہے کہ وہ رابطہ کرے اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو یہ وہ کام ہے جو اب لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ شخص جو کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے وہ بھی تنہا ہے، جس نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کیا وہ بھی تنہا ہے، جو اس سلسلے کو مانتا ہے تصوف کے وہ بھی تنہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی تنہا ہے۔ وہ طریقہ کار جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اس کو اس سلسلے میں کوئی بھی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ذہن سے نام نکلا ہے کہ حضرت جبیر تھے یا کوئی اور، وہ جب ان کا تیر انداز بہت اچھے تھے، وہ بہت بہترین نشانہ تھا۔ جب غزوہ احد ہوا تو جب انہوں نے تیر چلائے اور وہ دشمن میں سے پار ہونا شروع ہوئے تو حضور بہت خوش ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ اس صحابی کا نام لے گا کہ میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان ہو جائیں، کمال آپ کو اللہ پاک نے یہ صفت بخشی ہے۔ احادیث ہیں یہ، تو کتنی حوصلہ افزائی ہے۔ تو غموں میں حوصلہ افزائی کرنا، سائیکالوجیکل کسی ٹراؤما میں یا تو اس ٹراؤما میں سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے یہاں پہ جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا تجربہ، ایکسپیرینس، مشاہدہ، اعتماد بڑھ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم کو حدیث بھی سمجھ آ گئی، شریعت بھی سمجھ آ گئی، فقہ بھی سمجھ آ گیا، تصوف بھی سمجھ آ گیا، ہمیں حلال حرام بھی سمجھ آ گیا، ہمیں پاکی ناپاکی کے سارے مسائل بھی سمجھ میں آ گئے، اور ان سے پوچھیں وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں تو وہ بتا نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، ان کی دلجوئی بھی کرنا، ان کو غمزدہ بھی نہیں ہونے دینا، اور ان کے پیار محبت سے، شفقت سے، نرم طریقے سے ان کو شریعت بھی سکھانا، فقہ کے مسائل بھی سکھانا، ٹھیک ہے، اور ان کے کام کو کہ آپ کے اندر نیکی ہے اور اس کی نیکی کی تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ شیخ کا کام ہے۔ تو پھر جو مریدین ہیں ان کا بھی کوئی کام تو ہوگا، ان کی بھی تو ذمہ کوئی چیز تو ہوگی۔ وہ چیز کیا ذمہ ہے کہ جس طرح کرید کے شیخ مکرم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا غم ہے، بچے ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے، اہلیہ ٹھیک ہے، بچے تابع دار ہیں، کام کاروبار صحیح ہے، کوئی جسم میں بیماری تو نہیں ہے، کوئی جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں، کوئی غم تو نہیں ہے، کسی نے دھوکہ تو نہیں دیا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ یہ سب جس طرح وہ پوچھتے ہیں ہم سے، ہمارے شیخ مکرم، تو ہمیں بھی خود سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہوں گی، کس طریقے سے ان کو آسودہ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے وہ تمام جھمیلوں سے، جو دنیا کے جھمیلے ہیں ان سے ان کو آزاد رکھا جا سکتا ہے۔ وہ ہم ایسا کیا حصہ ڈالیں ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں ایسا کیا کریں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کو جو یہ کام کرنے کے ماہر ہیں اس کام میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہوں۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنے شیخ مکرم کی ان ضرورتوں کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے پوچھنے لگ جائیں گے آپ کے گھر میں انڈے تو نہیں ختم ہو گئے، آپ کے گھر میں ڈسپلین ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ تو جب بھی وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک شیخ مکرم تھے، ان کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بڑے عالم بھی تھے، بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، ارلی 80s میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دفعہ کسی کے ہاں گئے تو اس نے کچھ دیر رکے، وہاں پہ کوئی محفل تھی، وہ 2 4 5 گھنٹے وہاں رکنا تھا ان کو، شاید اس سے بھی زیادہ، تو ان کو صبح کو ناشتہ پیش کیا گیا، رکھا گیا۔ جب دوپہر کو میزبان آیا دیکھا تو ناشتہ وہیں پڑا ہے، وہ لے کے چلا گیا، پھر اس نے دوپہر کا کھانا رکھ دیا، پیش کیا۔ شام کو جب دیکھا تو دوپہر کا کھانا وہیں پڑا ہے، شام کا کھانا لے کے آیا تو دوپہر کا لے گیا، صبح آیا دیکھا ناشتہ لے کے تو دیکھا رات کا کھانا وہیں پڑا ہے۔ تو ان کا پتہ نہیں حضرت ہم سے ناراض ہیں یا بیمار ہیں، علیل ہیں، کوئی طبیعت کے اوپر کوئی غبار ہے، کیا ہے کہ کھانا نوش نہیں فرما رہے۔ تو پھر ان کے کسی بہت محترم اور پرانے کسی سنجیدہ ان کے جو سالک تھے، مرید تھے یا اور خلیفہ بھی تھے اور ان کے مزاج شناس تھے، انہوں نے اس میزبان کو کہا بے وقوف، تو نے کھانا پیش تو کر دیا لیکن تو نے عرض کی کہ حضور اس کو نوش فرمائیے۔
کہا تم نے اجازت ہی نہیں دی، تم نے کہا ہی نہیں، تم نے کہا ہی نہیں، تو ان کو تو وہ تو استغنا کے عالم ہے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی. تم جب کہو گے، اصرار کرو گے تو وہ اس کھانے کو نوش کریں گے. تو اس شخص نے حضرت سے، شیخ سے معافی مانگی اور ان کو جب کھانا پیش کیا اور کہا حضور پلیز مہربانی فرمائیں اس کو نوش کریں، ہمیں عزت بخشیں کہ ہمارا یہ جو طعام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو آپ کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو قبول فرمائیے، آپ سے نوش فرمائیں. تو جب انہوں نے کہا تو تب حضرت نے استعمال فرمایا. تو جو اللہ کے نیک بندے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے اندر تو بڑی غیرت ہوتی ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو یہ باتیں کس نے سکھانی ہے ہمیں؟ ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے، بولنا نہیں آتا اس کو، تو ہم اس کی ہر بات کو سمجھ جاتے ہیں. اس کو پیاس لگی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو بھی سردی لگ رہی ہے، اس نے پشی کر دی ہے، یہ بول و براز میں مبتلا ہے، ابھی اس کو پاک صاف کرنا ہے، اس کے کپڑے بدلنے ہیں، یہ بے چین ہو رہا ہے، اس کو ماں یاد آ رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے، فلاں عورت آئی تھی اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد سے بے چین و بے قرار ہے. وہ تو کچھ نہیں بتاتا، تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے. اگر فرض کریں آپ کے شیخ کی سب ضرورتیں پوری بھی ہیں، وہ اللہ ہی پوری فرما رہا ہے، پھر بھی اگر آپ کوئی چیز ہدیہ پیش کریں گے، کوئی بھی چیز آپ محبت اور خلوص سے پیش کریں گے اور وہ قبول فرمائیں گے، تو سمجھے اللہ نے قبول کر لیا، اس کی وجہ سے آپ کو برکت حاصل ہوگی. میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک دفعہ ایک شیخ مکرم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک سوٹ پیش کیا، حضور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضرت نے قبول فرما لیا اور فرمایا یہ ہمیں آپ نے ہدیہ کر دیا یا یہ آپ نے ہمیں ملک کر دیا ہے، یعنی کہ ہم اس کے مالک ہو گئے، جیسے مرضی استعمال کریں یا اس کو سلوا کے ہم نہیں پہننا ہے. تو حضرت نے فرمایا، اس بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں حضرت میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ میں نے آپ کو ہدیہ بھی کر دیا اور یہ ملک ہے آپ کی، جہاں سے چاہیں استعمال فرمائیں. اتنے میں آپ نے دور پیچھے ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ لانگری بھی تھا، لنگر پکایا کرتا تھا، بڑا نیک سالے بوڑھا آدمی تھا کافی اور غریب آدمی. اس کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ سوٹ آپ رکھ لیں اور آپ اس کو سلوا کے پہنیں. اور جب کسی کو آپ نے ہدیے میں اپنی محبت سے، اپنے شوق سے، اپنے خیال سے اس کو آپ نے ایک کپڑوں کا جوڑا پیش کر دیا ہے نا، یہ عام آدمی کا بھی حق ہے. عام آدمی، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمسایہ ہے یا کوئی غریب ہے، آپ نے اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کیا. پہلے کوشش کریں کہ وہ جوڑا ایسا ہو کہ 6 فٹ کے قد کے انسان کا سوٹ بھی اس میں آسانی سے بن جائے. ایسا نہیں ہو کہ شادیوں میں بری میں لگے ہوئے جوڑوں میں سے جو آدھے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نکال کے دے دیا، بندے نے گھر جا کے ناپا تو پتہ چلا اس میں تو میری ایک قمیض بنے گی اور ساتھ میں نکر ہی بنے گی، شلوار تو نہیں بننے لگی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جس کسی کو کپڑے ہدیہ میں پیش کریں، اس کو ہدیے میں عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو ساتھ میں اس کی سلائی بھی نقد میں پیش کریں کہ اس کو سلوا لینا اور آپ پہن لینا، یا اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کی ملک ہے. کوشش کریں سب کو ملک کر دیں، جس کسی کو دیں اس کو ملک کر دیں کہ یہ آپ کی ملک ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں تصرف فرمائیں. تو یہ تو شیخ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب شیخ کو پیش کریں کوئی کپڑوں کا جوڑا تو ساتھ میں ہدیے میں اس کی سلائی بھی درزی کی پیش کریں. اب ہم کہیں جی آپ ہمارا جوڑا بھی بہت ضرور پہنیں گے جو ہم نے آپ کو سوٹ پیش کیا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ فرض ہو گیا کہ اب 1500-1800 روپے سلائی بھی وہ خود ہی دیں گے اپنے پاس سے. ان کو کیا ضرورت پڑا، وہ مروت میں کریں گے اور آپ کو تو نہیں کہیں گے. لیکن کیا کرنا ہے، جیسے جیسے انسان اللہ اپنے شیخ مکرم کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور ان سے پوچھے بغیر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورتوں کو پوشیدہ طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک دن کئی دنوں کی بھوک کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کچھ گیہوں لے کر آتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کرتے ہیں. بی بی صاحبہ سیدہ کائنات چکی میں اس کو پیستی ہیں، پھر اس آٹے کو گوندتی ہیں، پھر اس سے روٹیاں پکاتی ہیں، پھر وہ روٹیاں اپنے شوہر محترم کو پیش کرتی ہیں، اپنے شہزادوں کو پیش کرتی ہیں، اور پھر جو اپنے حصے کی روٹی ہوتی ہے اس روٹی کو طے کر کے اپنی چادر کے پلوں میں باندھ لیتی ہیں، ایک چادر اوڑھتی ہیں اور اپنے گھر سے نکل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حویلی مبارک میں تشریف لاتی ہیں، اور حضور سے مصافحہ کرنے کے بعد حضور کو سلام عرض کرنے کے بعد اپنے چادر کے پلوں کے ان گرہوں کو کھولتی ہیں اور وہ روٹی حضرت حضور کو پیش کرتی ہیں، اور حضور بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ آج تیسرا دن ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا.
تو محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کو آپ دیکھیں نا، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ بہت ہی لذیذ اور بڑا ہی کوئی کمال کا کھانا کھانے لگیں، پہلا لقمہ لینے لگیں، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا یار میرے بچوں نے کھایا کہ نہیں، میرے بچوں کو یہ کھانا اگر نصیب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کسی پرانی روٹی کے ٹکڑے سوکھے کو کھا کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے، اور میں ادھر بکرے کا گوشت کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، تو وہ نوالا گردن گلے سے نیچے نہیں اترتا، وہ بندے کے آنسو پہلے نکل آتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ نوالا منہ میں جائے۔ تو پھر اگر ہمیں اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں خیال آتا ان کا کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے آداب کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور آج کے ایسے زمانے میں جب کہ ہر طرف لوٹ مار اور پھاڑ لو ہے، تو وہ لوگ جو کہ صاحب نصاب ہی نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو، ایسے بھی تو دنیا میں لوگ ہوں گے نا، اگر آپ تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں کہ وہ خود کو صاحب نصاب ہی نہیں ہونے دیتے، جو کچھ مال ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کو خرچ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو کھلا پلا دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ان کو کوئی کہے کہ حضور یہ آپ نے کرتا بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، تو حضرت امام زین العابدین کی سنت پوری کرتے ہوئے اسی وقت وہ کرتا اتار کے اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لیجئے یہ کرتا۔ تو جب ایسے لوگوں میں سے خوش نصیبی سے کسی سے رابطہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں اور کوشش کریں کہ کسی طریقے سے معاشی پیچیدگیوں میں سے اپنے شیخ مکرم کو نکالنے کی کوشش کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو جن سے محبت ہے ان سے محبت رکھیں، ان کو جن کاموں سے محبت ہے ان کاموں سے محبت رکھیں۔ آج کے زمانے میں کسی کو تھوڑا بہت تصوف کا فن سمجھ آ بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک مدرسہ کھول لیتا ہے، وہ ایک آستانہ بنا لیتا ہے، وہ ایک مسجد تعمیر کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایسے سورسز ہیں کہ جن کو دیکھ کے خود ہر وہ شخص جو اس کو تھوڑی سی بھی اللہ نے معاشی آسودگی دی ہے وہ ان کو چندہ دیتا ہے، وہ ان کو ہدیہ پیش کرتا ہے، وہ ان کو نذرانہ دیتا ہے۔ تو اور چلو وہ کوئی ان میں سے کچھ لوگ تو دین کا کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اکثر تو ان چیزوں کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ سارا فن آتا ہوگا، ان کو مدرسہ بنانا بھی آتا ہوگا، مدرسہ چلانا بھی آتا ہوگا، اس کو آرگنائز کرنا بھی آتا ہوگا، ان کو آستانہ چلانا بھی آتا ہوگا، توجہ کرنی بھی آتی ہوگی، باطن کی اصلاح کرنی بھی آتی ہوگی، ان کو مسجد تعمیر کرنی بھی آتی ہوگی، مسجد کے نام کے اوپر چندہ لینے کا فن بھی آتا ہوگا، لیکن نہ وہ مدرسہ بناتے ہیں، نہ وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور نہ وہ خانقاہ بناتے ہیں۔ وہ چلتی پھرتی وہ بسونا جو گزرا ہے نا، ایک لنگائٹ مذہب کا جو بانی تھا بھارت میں، کرناٹکا میں، دل کرتا ہے اس کے اوپر بہت ساری بات کروں لیکن پھر کسی وقت صحیح۔ بسونا نے یہی کہا کہ انسان کو اللہ کی محبت میں اتنا مصروف اور مشغول ہونا چاہیے اور اس کا باطن اتنا روشن ہونا چاہیے کہ وہ چلتی پھرتی مسجد ہو، وہ چلتی پھرتی خانقاہ ہو، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہو، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے اس کو فقہ سکھا دے، جس کو نظر بھر کے دیکھے اس کو سیرت نبی سکھا دے، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے اس کو تصوف سکھا دے، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے اس کا تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کر دے، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے وہ بندہ مسجد تلاش کرنے لگ جائے، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے اس کے باطن کو روشن کر دے، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھے اللہ اور اللہ کے نبی کے عشق میں اس کو مصروف کر دے۔ اصل کام تو یہ ہے، عمارتیں تو اہم نہیں ہیں، مسجدیں بہت ہیں، خانقاہیں بہت ہیں، آستانے بہت ہیں، دنیا میں کسی کونے پہ بھی چلے جائیں گے، سری لنکا پہ، نیپال میں، بھوٹان میں، مالدیپ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ملیں گے خاص، لیکن وہ جو انسانوں کے لیے غمزدہ ہونا، تڑپ جانا ہم لوگوں کو تکلیف میں دے کے، وہ چیز نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے زخموں پہ پھایا رکھنے کی، مرہم رکھنے کا فن آنے والے لوگ دستیاب اب نہیں ہیں۔ تو اگر دستیاب ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے کہ بس جلدی جلدی ان سے سارے مسائل حل کروا لیں اپنے۔ ان مسائل حل کروانے کے لیے آپ نے بیعت کی تھی کسی کے ہاتھ پہ، یہ تو ایک ایکسٹرا خوبی ہے، جو ایکسٹرا کام ہے جو آپ ان سے کروا رہے ہیں۔ مسائل آپ نے اپنے لیے خود پیدا کیے، یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے پیدا کیے، یا آپ کے ماں باپ نے پیدا کیے، یا آپ کے بہن بھائیوں نے پیدا کیے، یا آپ کی اولاد نے پیدا کیے، یا آپ کے دوستوں نے پیدا کیے، یا آپ کے کاروباری لین دین والے لوگوں نے پیدا کیے، یا آپ کی برادری نے پیدا کیے۔ اس میں شیخ کا، آپ کے جو شیخ مکرم ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا کام بنیادی کیا تھا؟ ان کا بنیادی کام تو تھا کہ آپ کو اللہ کے ذکر میں لگانا، آپ کو صوفی بنانا، آپ کو اللہ کے نبی کا عاشق بنانا، آپ کو کیا دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ کر دینا، آپ کو
جہنم سے بچانے کی کوششوں میں آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنانا، یہ کام تھا ان کا. آپ کو ذاکر بنانا، یہ کام تھا ان کا. آپ کے قلب کو روشن کرنا، یہ کام تھا ان کا. آپ نے یہ کام تو لیا نہیں. آپ نے کہا یہ باقی سارے کام کر دیں، آپ سرجن بھی بن جائیں، آپ ٹیکنیشین بھی بن جائیں، آپ انجینئر بھی بن جائیں، آپ جو ہے نا ہمارے کنڈکٹر بھی بن جائیں، آپ ہماری گاڑی کے ڈرائیور بھی بن جائیں، آپ ہمارے گھر کا گٹر بھی صاف کر دیں. یہ سارے کام آپ کر کے دیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہمارے پیر ہیں. تو جو پیر کا اصل کام ہے وہ کون کرے گا؟ اور جو مرید کا اصل کام ہے وہ کب کرے گا؟ وہ خالی دنیا کو ہی سنوارتے رہیں گے. کتنا سنوار لیں گے دنیا؟ اور دنیا اگر سنور بھی جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ موت آئے گی تو سب زیرو ہو جائے گا، مائنس میں چلا جائے گا. تو اس کا سنورنا نہ سنورنا دونوں برابر ہیں. کون سی ہم کون سا ایسا ٹارگٹ ہے جس کو، کون ایسا انسان دنیا میں کامیاب ہے؟ صدر پاکستان سے پوچھیں یا امریکہ کے صدر سے پوچھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا وہ خوش ہے اپنی زندگی سے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں. اب یہ خسارے کی کیفیت اس کے دل و دماغ سے جا ہی نہیں سکتی، اللہ نے بیان کر دی ہے. آپ کامیاب سے کامیاب آدمی کو، وارن بفے کو جا کے دیکھ لیں، اس کو بھی زندگی میں بڑے غم ہوں گے. 98 سال کی عمر میں اس وقت وہ دنیا کا بہت بڑا انویسٹر، بہت امیر کبیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے. لیکن اس کو بولو نا ذرا اپنے ریگریٹس بھی تو بتائے. تو آپ اس کے ریگریٹس سنیں گے تو آپ کو اپنے ریگریٹس بھول جائیں گے. اصل کام اللہ کی دربار میں بیٹھنے کے آداب سیکھنا ہے. وہ کب سیکھیں گے آپ؟ ہم شیخ کے آداب سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو پٹر پٹر بولتے رہتے ہیں، اپنے شیخ کے سامنے موقع نہیں دیتے اس کو بات کرنے کا. آپ بولیں گے، آپ کا بولنا مرض ہے. لیکن جب آپ کا شیخ کامل بولے گا تو ان کا بولنا دوا ہے، ان کا بولنا شفا ہے. لیکن ہم ان کے کلام سننا ہی نہیں چاہتے. ہم تو اپنا کلام بتانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آداب ہم کب سیکھیں گے؟ یہ حقوق ہم کب ادا کریں گے؟ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ نے کسی کامل ترین ہستی، آپ نے غوث پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ نے بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، آپ نے مجدد منور الفسانی کے ہاتھ پہ براہ راست بیعت کر لی. لیکن آپ نے ان کی شیخیت کے حقوق ادا نہیں کیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور ایمان ہی نصیب نہیں ہوا ان کو. اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی بڑے لوگوں نے گئے آئے بیٹھے اٹھے لیکن کچھ نہیں سیکھا. نہیں سیکھا تو نہیں سیکھا. تو ان کے پاس تو جو کمال تھا وہ تو آپ جب لینا ہی نہیں چاہیں گے تو وہ دیں گے کیسے پھر آپ کو؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ کوئی نہیں تو کوئی ایک تو ایسا ہو جو ہماری یہ بات سننے کے بعد اس کی جہاں کہیں پہ بھی بیعت ہے، جہاں کہیں بھی اس کا تعلق ہے، وہ اس تعلق کے لیے یکسو ہو جائے اور اس طریقے سے یکسو ہو جائے کہ وہ اپنے شیخ کی ضرورتوں کے بارے میں غور فکر کرنے لگ جائے، ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں غور فکر کرنے لگ جائے، اور پھر اپنی گنجائش کے مطابق ان کے لیے آسودگی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا بن جائے، اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے، اپنی محبت جاگزین کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہی اصل کام. یہ جب حاصل ہو گیا، جب آپ نے انسان کے آداب بجا لے آئے، اب شیخ مکرم کے آداب بجا لے آئے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی آپ نے کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے بھی فیض آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اپنے شیخ کے ذریعے سے، اور اب آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار سے بھی فیض الہی جو ہے وہ آپ کے شیخ کے ذریعے سے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. وہ کسی کا شعر ہے، پیر ہے میزاب فیض کبریا، پیر ہے راضی تو راضی ہے خدا. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، وہ جو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک پرنالہ بنا ہوا ہے نا، بارش ہوتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس سے میزاب کہتے ہیں. پیر ہے میزاب فیض کبریا، فیض کبریا کا ہی ہے، اس رب تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن ملتا اب شیخ کے ذریعے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کا دل میں خیال آیا کہ اب ان چیزوں پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. ہر کوئی اب شیخ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں کسی طریقے سے اپنے ٹریک پہ لے آؤں نا، اپنا کام کروا لوں نا، ان کو وہ کام کروا لوں، اس کام پہ لگا دوں جس کام کے کرنے کا مجھے فائدہ. جو ساری دنیا کو تج کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چلے بیچ رہے ہیں. وہ کوئی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. وہی تو عقل مند لوگ ہیں. جتن ہر کوئی آکھے، سنا ہوا ہے نا وہ، جتن دا مل کوڈی نہ پیندا تے ہارن دا مل ہیرا، جتن ہر کوئی آکھے تو ہار مل فقیرا. تو جس نے ہار ملی ہوئی ہے نا، جس نے کہا جی میں ہارنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ جیتا ہوا وہی ہے اصل میں. یہ جتن جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہیں.
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے شیخ مکرم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ججمنٹل نہ بنائے، ہمیں خود سپردگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کو دنیا کے معاملات سے بے نیاز کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔